लाला मैं नहीं जाऊंगी इस हवेली में, जीनत ने तेज लहजे में कहा। वो इंसान नहीं जल्लाद है। 24 घंटे उसकी नाक पर गुस्सा सवार रहता है। उसको तो बात करने की भी तमीज नहीं है। मेरा उसके साथ गुजारा नहीं हो सकता। छोटी बहन की बात सुनकर पाशा ने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाकर समझाते हुए बोला, मेरे बच्चे, तुम्हें गलत फहमी हुई। वो दिल का बहुत अच्छा है। जहाँ तक उसका ख्याल रखने का सवाल है तो मत भूलो, हम दोनों पर उसके बहुत से एहसानात हैं और मैं चाहता हूँ कि हम अब उन एहसानात को उतार दें। उसको हम लोगों की ज़रूरत। जीनत ने तेज़ी से अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा और आंखें छोटी छोटी करके लाला को घूरते हुए बोली, आप उनके लिए किसी और केयर टेकर का भी तो इंतज़ाम कर सकते हैं। मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं? मैं तो उसे देखती हूँ तो मेरे दिमाग में खतरे के बड़े बड़े घंटे बजना शुरू हो जाते हैं। मैं उसके साथ कैसे गुजारा करूँगी लाला? ये मेरे बस की बात नहीं। जीनत की आंखें आंसुओं से भीगने लगी थी। बादशाह ने उसे अपने सीने से लगाया और उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, देखना, कुछ भी नहीं होगा। बस तुम कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे उसको गुस्सा आए। और अब चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो मैं हवेली ड्रॉप करने के बाद मैंने भी निकलना है। जीनत एकदम ही चौंकी और सवालिया नजरों से बादशाह को देखते हुए बोली, आप कहाँ पर जा रहे हैं लाला? क्या आप मुझे उस जल्लाद के चुंगल में अकेला छोड़कर जाएंगे? देखें लाला, अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं सारी जिंदगी आपसे बात नहीं करूंगी। वो एकदम से ही जज्बाती हो गई थी। मैं अपनी बहन को भुलाकर ऐसे छोड़कर जा सकता हूँ? बस एक तो इम्पोर्टेंट काम है, वो निपटाकर जल्दी से वापस आ जाऊंगा। ये काम भी यकीनन आपको उस जल्लाद ने दिए होंगे। वो तो हमारी हड्डियों में घुसकर बैठ गया। मुझे कसम से वो इंसान जहर लगता है। मेरा बस चले तो मैं उसे चुन चुन कर बदले लूं। बादशाह उसकी बात सुनकर शरारती अंदाज में मुस्कुराया, तुम्हारे पास मौका है, जितने चाहे बदले ले लो, लेकिन ध्यान रखना। जीनत बस उसको घूर कर रह गई थी। बादशाह जानता था कि अपनी नन्ही सी जान को बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो उसकी कोई भी बात नहीं टाल सकते थे। शाम के वक्त बादशाह ने जीनत को हवेली में ड्रॉप किया और खुद अपने काम के सिलसिले में निकल गया। इधर जीनत की टांगें खौफ के मारे लरस रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आलतू जलालतू आई बला को टालतू हैदर। इसके अलावा हौले से फड़फड़ाते ये नाम ही ऐसा था जो बड़े बड़ों को खौफ से लरसने पर मजबूर कर देता था। हैदर सियासत की दुनिया का एक ऐसा सितारा था जिसकी रोशनी से बड़े बड़े सियासतदान मांद पड़ जाते थे। वो एक उसूल परस्त इंसान था, लेकिन मसला ये था कि उसके सारे उसूल हमेशा उसके मफाद के मुताबिक ही होते थे। जो चीज़ उसे पसंद आती थी उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाता था। और जहाँ तक खौफ का सवाल है तो उसे अपने रब के अलावा किसी से कोई खौफ नहीं था। और यही तो वजह थी कि आए रोज़ उस पर कातिलाना हमले होते थे। इस बार घर में ही उस पर हमला हुआ था, जिससे उसकी गाड़ी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो खुद भी काफ़ी ज़ख्मी हुआ था। इस हमले में उसके कुछ मुलाजिम भी शामिल थे। इनमें हैदर की ख़ास मुलाजमा भी थी जो उसके खाने पीने और उसके कमरे की सफाई के सारे इंतज़ामात खुद ही देखते थे। अगले कुछ दिनों में उसने सब मुलाजमों को हवेली से बेदखल कर दिया। सिर्फ हवेली में एक रमला भी थी जो पिछले 20 सालों से वहाँ पर काम कर रही थी। उन्होंने हैदर की अपने हाथों से परवरिश की थी। हैदर उन पर आंखें बंद करके भरोसा करता था। उसके खाने पीने के इंतज़ामात देखती थी, लेकिन जहाँ तक हैदर साहब के ख्याल रखने का और कमरे की सफाई का ख्याल था तो उसके लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था। इस सूरत हाल में बादशाह ने उसे अपनी मदद की पेशकश की, लेकिन हैदर ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन रमला भी को जब पता चला तो उन्होंने बादशाह को हिदायत की कि
زینت کو حویلی لے کر آؤ، میں خود حیدر سے بات کر لوں گی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی حیدر رملہ بھی کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ زینت جب حویلی میں پہنچی تو رملہ بھی ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی، چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہی تھی۔ زینت نے جب انہیں ٹکر ٹکر اپنے آپ کو دیکھتا پایا تو ایک دم سے کنفیوز ہو گئی۔ وہ مجھے بادشاہ لالا نے بھیجا ہے۔ رملہ بھی یکدم ہی ہوش کی دنیا میں آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے، میں کافی دیر سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، چلو میرے ساتھ۔ پہلے میں تمہیں کچھ باتیں سمجھا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں تمہیں حیدر کا کمرہ دکھاؤں گی۔ آج کے بعد اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ زینت یہ سن کر بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا، لیکن اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی۔ ساری ہدایات وصول کرنے کے بعد جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ مغرور شہزادہ بیزار سی شکل بنائے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں کتاب پکڑ رکھی تھی جو کہ مجبوری کے تحت تھی، ورنہ اسے کتابیں پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ٹانگ میں لگی ہوئی چوٹوں کی وجہ سے اسے ٹھیک طرح سے چلا نہیں جاتا تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ واش روم تک اکیلے جا سکتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حیدر نے اپنی گردن اٹھائی تو سامنے ایک چھوٹی سی دھان پان سی لڑکی کھڑی تھی۔ حیدر کے ماتھے پر بل پڑے، اس نے ایک ابرو اٹھائی اور تیز لہجے میں بولا، بدتمیز غریب لڑکی، کون ہو تم؟ اس کے لہجے میں کاٹ کو محسوس کر کے زینت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی، جبکہ حیدر نے اسے یہ خاص لقب اس وجہ سے دیا تھا کیونکہ وہ دروازے پر دستک دیے بغیر ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ زینت کو یوں ہی خاموشی سے ٹکر ٹکر اپنے چہرے کو دیکھتا پا کر حیدر نے اب کی بار اپنے لہجے کو مزید اونچا کیا، میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کون ہو تم، اور یہاں میرے سر پر آ کر کیوں مسلط ہو گئی ہو؟ زینت اب کی بار خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ وہ مجھے بادشاہ لالا نے یہاں پر بھیجا ہے آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ کافی دیر کی توقع کے بعد یہ الفاظ بمشکل اس کے لبوں سے نکلے تھے۔ وہ دل ہی دل میں حیدر کو گالیوں سے بھی نواز رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے، لیکن حیدر کی صورتحال دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ غائب ہونے کے لیے بھی اسے اس شخص کی اجازت ہی لینی پڑے گی۔ کیوں؟ کیا میں تمہیں معذور دیکھتا ہوں؟ حیدر کی پاٹ دار آواز دوبارہ سے فضا میں گونجی۔ وہ پہلے ہی بند کمرے میں رہنے کی وجہ سے چڑچڑا سا ہو گیا تھا، اوپر سے یہ ایک نیا نمونہ۔ ادھر زینت نے خوف کے مارے فوراً سے ہاں میں گردن ہلا دی تو وہ ایک دم ہی چونک پڑا۔ اب کی بار غصہ کرنے کے بجائے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی، لیکن جلدی اس نے مسکراہٹ کو دبایا۔ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا سا نرم تھا۔ زینت نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی۔ حیدر نے پہلی بار اسے سر سے لے کر پاؤں تک اس لڑکی کو گھورا تھا۔ وہ بمشکل 19 سال کی معلوم ہوتی تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت اور خوبصورتی، جھکی ہوئی لرزتی ہوئی پلکیں۔ وہ میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ زینت یکدم ہی ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں اس کی اپنی لمبی سی فراک میں پھنسا اور اگلے ہی پل وہ زور سے حیدر کے اوپر جا گری۔ حیدر کے پورے جسم میں درد کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا تھا۔ ادھر زینت اس کے سینے پہ سر رکھ کے اپنی آنکھیں خوف سے میچ چکی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا، جبکہ حیدر اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کر کے لمحوں میں سب کچھ بھول گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے کانوں میں جھکتا ہوا خمار بھرے لہجے میں بولا۔
تو زینت کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن پاؤں پھسلنے کی وجہ سے اب کی بار وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ حیدر پہلے تو فکر مند ہوا، لیکن اب اس کے لیے اپنی ہنسی دبانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں اتنا خوفناک بھی نہیں ہوں جتنا زیادہ تم مجھ سے ڈر رہی ہو، وہ اپنے لہجے کو کمپوز کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ تو زینت کی سانس پہلے ہی رکی ہوئی تھی، اس جواب پر وہ اور بھی زیادہ کنفیوز ہو گئی۔ میرے سوال کا جواب دو، کیا میں خوفناک ہوں؟ جی بالکل، کسی جلاد کی طرح۔ زینت کی زبان میں غلط ٹائم پر کھجلی ہوئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے یہ بات اپنے دل میں کہی ہے، لیکن آواز کافی اونچی تھی، حیدر کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ کیا کہا تم نے لڑکی؟ وہ ایک دم ہی حلق کے بل دھاڑا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ فیروز خان کی طرح بہت ہینڈسم اور خوبصورت ہیں، میں تو بس آپ کی خوبصورتی دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ اس کو سیاسی بیان دیتے دیکھ حیدر کے لب دوبارہ سے مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ جاؤ اور جا کر میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو اور بریانی بنانا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ میں اس وقت کافی نہیں پیتا، رات 9 بجے پیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حیدر نے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ گرتی پڑتی بڑی مشکل سے باہر آئی، وہاں پر کھڑی ہو کر اس کو گالیوں سے نوازنے لگی۔ پتہ نہیں اس جلاد میں ایسا کیا ہے، اف اللہ جی، کہیں یہ دجال کا چھوٹا ورژن تو نہیں؟ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، لیکن پھر جلد ہی اپنی سوچ پر لعنت بھیجنے لگی۔ لا حول ولا قوت زینت، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ دجال اتنا برا بھی نہیں ہوگا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ رملہ بھی اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی دیکھ کر سمجھ گئی کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ وہ فکر مند ہو کر بھاگتی ہوئی حیدر کے کمرے میں آئی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ حیدر بولے گا کہ ایک لڑکی کو یہاں کس سے فارغ کر دو، لیکن حیدر نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس نے ایک اور ڈیمانڈ کی کہ وہ لڑکی 24 گھنٹے اس کے پاس ہی رہے، صرف رات میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جایا کرے گی۔ چونکہ وہ اس کی کیئر ٹیکر تھی، اسی لیے آج کے بعد وہ اس کو انٹرٹین بھی کیا کرے گی۔ رملہ بھی تو اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ زینت کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ روحانسی ہو گئی۔ اس نے فوراً سے پاشا کا نمبر ڈائل کیا جو بند جا رہا تھا۔ لالا، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، مجھے اس جلاد کے پاس اکیلا چھوڑ کر آپ نہ جانے کہاں پر چلے گئے ہیں۔ وہ غصوں سے پاؤں ٹینچ کر رہ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب وہ بریانی لے کر دوبارہ سے حیدر کے کمرے میں گئی تو اسی پوزیشن میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میرا ہاتھ منہ دھلواؤ۔ یہ سن کر زینت آنکھیں ٹما کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور پانی کی بالٹی اٹھا کر اس کے پاس آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ دانت پیستے وہ غصے سے بولا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ کا ہاتھ منہ دھلوانا ہے، زینت نے معصومانہ انداز میں جواب دیا۔ میں واش روم میں منہ دھونے کی بات کر رہا تھا۔ تمہارے پاس دماغ نہیں ہے کیا؟ یا پھر یہاں پر آنے سے پہلے اپنے دماغ کو باہر ہی چھوڑ کر آ جاتی ہو؟ زینت یہ سن کر منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ مجھے تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے خود بہت ہی زیادہ عقل مند ہو۔ اگر اتنے ہی عقل مند ہوتے تو اپنے دشمنوں کے ہاتھ کٹ کھا کر یہاں پر تھوڑی نہ پڑے ہوتے۔ حیدر کو اندازہ ہو گیا کہ زینت بیگم کو کچھ زیادہ ہی لقمے دینے کی عادت ہے۔ اب کی بار اس نے زینت کے بازو کو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا، تو اس بار زینت اس کے سینے پر اپنے ہاتھ جما کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا چکی تھی۔ دیکھو لڑکی، اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں نا تو صرف اس وجہ سے کہ تم پاشا کی چھوٹی بہن ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگو۔ مجھے بلا وجہ بولنے والی لڑکیوں سے نا سخت نفرت ہے۔
زینت نے بے ساختہ خوف سے تھوک نگلا اور ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ اس دوران اس کی ناک ہلکی سی حیدر کی ناک کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی۔ ادھر حیدر کے جذبات ایک دم سے بے ترتیب ہو گئے۔ اس نے زینت کو خود سے الگ کیا اور لڑکھڑاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے دوبارہ سے زینت نان اسٹاپ شروع ہو گئی۔ یہاں پر آنے سے اسے ایک فائدہ ہوا تھا کہ اب اسے کالج جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا FSC کا 2nd ایئر چل رہا تھا اور پڑھائی کے نام سے ہی اس کو کوفت ہوتی تھی۔ وہ اس دنیا کے بڑے بڑے مشقت طلب کام کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن جہاں پر کتابیں کھولنے کی باری آتی تو اس کو موت پڑ جاتی تھی۔ حیدر دوبارہ سے باہر آیا۔ مجھے کھانا کھلاؤ، آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھ نہیں خود کھائیں۔ اس بار زینت کی آواز کافی آہستہ تھی، جس کی وجہ سے وہ سن نہیں پایا، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیتا۔ دیکھو لڑکی، اب اگر دوبارہ سے تم نے مینڈک کی طرح میرے سامنے گٹر گٹر کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں صرف دھمکی نہیں دیتا بلکہ کر گزرتا ہوں۔ زینت اب کی بار خاموش ہو گئی تھی اور چپ چاپ اسے کھانا کھلانے لگی تھی۔ دوسری طرف حیدر نے بھی دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس لڑکی سے بدلہ تو لے کر رہے گا، جو کہ زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ رات کے وقت وہ دوبارہ سے کھانا لے کر آئی تھی۔ اس بار بھی حیدر نے اس کے ہاتھوں سے ہی کھانا کھایا تھا۔ اس دوران وہ مسلسل اس کے چہرے کے نقوش کا طواف کرتا رہتا تھا، اور ادھر زینت دل ہی دل میں اپنے آپ سے وعدہ کرتی رہتی تھی کہ ایک بار میں یہاں سے نکل کر اپنے لالا کے پاس چلی جاؤں، پھر میں نے اگر اس شخص پر ہراسمنٹ کا کیس نہ کروایا نا تو میرا بھی نام زینت نہیں۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو حیدر نے ایک نیا حکم دیا، تم آج میرے ہی کمرے میں رہو گی اور رات کے وقت بھی یہیں پر ہی سو گی۔ زینت کا چہرہ تو یکدم ہی شرم کے مارے لال ہو گیا، لیکن پاشا لالوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ صرف آپ کی کیئر ٹیک۔ حیدر نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹی۔ کیئر ٹیکر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریض کی 24 گھنٹے دیکھ بھال کرے۔ زینت کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر اسے عجیب سا سرور مل رہا تھا۔ اب منہ بنا کر وہاں پر کھڑی کیا ہو؟ آؤ یہاں پر آ کر سو جاؤ۔ حیدر نے شکر تھا کہ صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میری کمر میں درد ہو رہا ہے، میں یہاں پر نہیں سو سکتی۔ زینت نے تیزی سے جواب دیا۔ بہانے بازی مت کرو، حیدر تیکھے لہجے میں بولا۔ میں قسم سے بہانہ نہیں کر رہی، مجھے پیریڈز چل رہے ہیں اور پیٹ میں بھی شدید درد ہو رہا ہے۔ بوکھلاہٹ میں آ کر وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اب یہ بات حیدر کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس قدر بے باکی سے جواب دے گی۔ زینت بھی وہاں پر رکی نہیں تھی بلکہ فوراً سے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حیدر نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو رگڑا۔ کس قدر بے شرم لڑکیاں ہیں آج کل کی، بھلا ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ ادھر زینت اپنے کمرے میں جا کر اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ ارے زینت، تیرا بھی نہ رہے، کیا ضرورت تھی تجھے اپنا منہ کھولنے کی؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ کیا وہ مجھے غلط لڑکی سمجھ رہا ہوگا؟ اف اللہ جی، اب میں کیا کروں؟ اگر اس نے مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کر دی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کہا تو میں اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دوں گی۔ رات اپنے آپ سے باتیں کرتے وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلے گئے۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کو پتا چلا کہ محترم حیدر نے اپنے آفس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رملہ بھی سے ضد کر کے وہ یہ کام کر رہا تھا، حالانکہ وہ ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتا تھا۔ رملہ بھی نے زینت کو حیدر کا سوٹ پریس کرنے کے لیے کہا، لیکن کپڑے پریس کرتے ہوئے بھی زینت کا دماغ حیدر کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ کب استری نے سوٹ کو جلایا اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ زینت کی تھوڑی ہی دیر کے بعد جب نظر پڑی تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔
शिट, ये क्या हो गया؟ उसने सूट उठा कर देखा तो वहां पर एक खिड़की बनी हुई थी। कपड़े बहुत बुरी तरह से जल गए थे। ये हैदर का फेवरेट सूट था। उसने वो वहीं पर फेंका और भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई। सॉरी। थोड़ी ही देर में जब हैदर को पता चला तो उसने पूरा घर सर पर उठा लिया था। अभी अभी इस वक्त इस लड़की को यहाँ पर बुलाएं। वैसे यहाँ पर अपना नुकसान करवाने के लिए नहीं लाया हूँ। रम्या भी के सामने वो हलक के बल धाड़ा तो वो बेचारी भी डर गई। हैदर के गुस्से के सामने उनका भी कोई जोर नहीं चलता था। जीनत लरसते कांपते हुए हैदर के सामने जाकर खड़ी हुई तो वो खूनख्वार अंदाज में उसके चेहरे को घूरते हुए सवाल करने लगा, तुम जानती भी हो कि ये सूट कितना महंगा था? इसे सूट जलने से भी ज्यादा जीनत की लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। उसे इस तरह के लोग जहर लगते थे, जबकि दूसरी तरफ जीनत ने नफी में गर्दन हिलाई और अपना सर झुकाकर खामोशी से खड़ी हो गई। तुम जैसी गरीब लड़कियों को क्या पता होगा कि जिसकी अपनी जरूरत बमुश्किल होती है। इन अल्फाज ने जीनत के दिल को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। जिंदगी में पहली बार उसका दिल शिद्दत से चाहा कि वो भी इस शख्स की तरह अमीरजादी होती तो ये अल्फाज उसके मुंह पर वापस मारती। लेकिन मसला ये था कि वो उसके ड्राइवर की बहन थी और अब उसका शुमार भी हैदर के मुलाजमों में ही होता था। उसकी आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे, जिन्हें देखकर हैदर का दिल एक पल के लिए मोम हुआ, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को दोबारा से पत्थर का बना चुका था। यहाँ पर खड़ी अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? अभी और इसी वक्त मुझसे माफी मांगो। उसके अंदाज में एक अजीब सा गुरूर था। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुश्किल ही अल्फाज उसके मुंह से निकले थे, लेकिन न जाने क्यों हैदर को ये सुनकर खुशी नहीं हुई थी, बल्कि उसका दिल मजीद बेचैन हो गया था। ठीक है, अब अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो और दोबारा अगर तुमने ऐसी कोई भी गलती की तो तुम्हें मैं बेसमेंट में बंद कर दूंगा और मेरे सामने ये रोने धोने से भी जरा गुरेज किया करो। मुझे इस तरह की औरतों से शदीद नफरत है। उसके लहजे में हद से ज्यादा कोफ्त शामिल थे। ये कहकर वो लड़खड़ा था, वो हवेली से बाहर निकल गया था, जबकि जीनत वहीं जमीन पर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। रमला भी भागी हुई उसके पास आई और उसके कांधे पर हाथ रखकर उसको तसल्ली देते हुए बोली, ये मेरी बच्ची, अपना दिल मैला न कर, उसकी बातों को अपने दिल पर ना ले। वो इस वक्त गुस्से में था ना, और जब वो गुस्से में होता है ना, उसे कुछ भी समझ नहीं लगती। जीनत ने नजरें उठाकर शिकायती अंदाज में रमला भी को देखा। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मेरी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा दें। और अगर वो गुस्से में है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो कुछ भी कहेंगे मुझे। वो जहर लगते हैं। अब मैं मजीद यहाँ पर काम नहीं करूँगी। वो ये कहकर फिर से सिसकने लगी। पूरा दिन वो पाशा का नंबर डायल करती रही, लेकिन उसका फ़ोन बन जा रहा था। लाला, आप कहाँ पर हैं? प्लीज़ वापस आ जाएं, वरना यहाँ पर मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो टूटे हुए लहजे में बोली तो दूसरी तरफ जहाँ तक हैदर का सवाल था तो वो पूरा दिन ही उसके बारे में सोचता रहता था। उसे हैरानगी भी हो रही थी कि वो मुसलसल इस लड़की की फिक्र क्यों कर रहा है, हालांकि उसने औरत ज़ात को कभी भी सीरियस नहीं लिया। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गया हूँ? जब वो मीटिंग से फ्री हुआ तो ऑफिस में बैठकर अपने आप से सवाल जवाब करने लगा और फिर उसे एहसास हुआ कि वो वाकई में कुछ ज़्यादा ही बोल गया है। अब क्या मुझे इस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी? नहीं, भला मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूंगा? कपड़े उसने मेरे जलाए, माफ़ी उसको मांगनी चाहिए थी। मैंने तो बस थोड़ा सा गुस्सा किया था।
اپنے بے چین دل کو اس نے تھپک کر سلا دیا تھا، لیکن شام کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے چاکلیٹس کا ڈبہ لے کر گیا تھا۔ اس نے بھی وہ رملہ بی کے حوالے کیا، اس بیوقوف لڑکی کو دے دیجیے گا، اس نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ تم؟ رملہ بی نے جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے ڈبہ تھام لیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ حیدر خان کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ خوش بھی تھی۔ زینت کو جب چاکلیٹ ملی تو پہلے اس نے تھوڑا سا غصہ کیا، لیکن پھر وہی ڈبہ گود میں رکھ کر کھانے لگی، ساتھ ساتھ اس کو گالیوں سے نوازنے لگی۔ حیدر جو کہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جا رہا تھا، اندر سے آنے والی اپنی برائیوں کی آوازیں سن کر اس کا غصہ پھر سے عود آیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زینت بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی، گلا تھوڑا سا ڈیپ تھا جس سے ہلکا پھلکا نظارہ واضح ہو رہا تھا۔ رملہ بھی بیچاری فاصلے پر آنکھیں بند کیے لیٹی اونگ رہی تھی۔ حیدر نے جب اس کا جوان حسن دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا اور غصہ بھی یکدم ہی غائب ہو گیا۔ ادھر زینت کو اپنی حالت کا احساس ہوا تو اس نے فوراً سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے پر پھیلایا۔ تم ابھی تک یہاں پر بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ کھانا لے کر میرے کمرے میں کیوں نہیں پہنچی؟ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو زینت نے بے ساختہ خوف سے تھوک نگلا۔ وہ میں بس آپ کے پاس آنے ہی لگی تھی، یہ کہہ کر وہ جلدی سے اٹھی، لیکن ایک بار پھر سے اس کا پاؤں پھسلا۔ اس بار وہ منہ کے بل زمین پر جا کر گری تھی۔ دوپٹہ پھر سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت حیدر کے سامنے زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ حیدر نے بے ساختہ اس کے سینے سے اپنی نگاہیں ہٹائیں۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی ہو کیا؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بے چین لہجے میں بولا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینت اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ اف اللہ جی، جب بھی میں اس کی شان میں قصیدے پڑھتی ہوں نا تو یہ میرے سر پر مسلط کیوں ہو جاتا ہے؟ لگتا ہے اس نے اپنے پاس کوئی موکل رکھے ہوئے ہیں جو اسے میری خبر دیتے رہتے ہیں۔ اپنے ان خیالات پر وہ خود ہی خوف زدہ ہو گئی۔ اگلے کچھ دن بہت ہی تیزی کے ساتھ گزرے۔ حیدر کو اب زینت کی عادت ہونے لگی تھی۔ اپنے چھوٹے سے چھوٹا کام وہ زینت سے ہی کرواتا تھا، اور زینت اس ڈر سے خاموشی سے اس کے کام کر دیتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محترم کو دوبارہ سے غصہ آ جائے، کیونکہ وہ اس کے غصے سے حد سے زیادہ ڈرتی تھی۔ تم شام کے وقت میرے ساتھ بزنس پارٹی پر چل رہی ہو۔ حیدر کی انوکھی سی فرمائش سن کر زینت کی صفائی کرتے ہوئے ہاتھ یکدم ہی تھمے۔ وہ پلٹ کر حیرانگی سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ لیکن میں تو آپ کی بیوی نہیں ہوں، اسے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ بزنس پارٹی میں صرف میاں بیوی ہی جائیں، پارٹنرز بھی جا سکتے ہیں۔ حیدر نے اس کی حیرانگی سے محسوس ہوتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو زینت پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ مسٹر حیدر، میں آپ کی گرل فرینڈ بھی نہیں ہوں۔ اب کی بار اس کی چھوٹی سی ناک غصے کے مارے پھولی تھی۔ ہاں تم میری کیئر ٹیکر ہو، اور ایک کیئر ٹیکر ہونے کے ناطے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آفٹر آل تمہیں وہاں پر بھی میرا خیال رکھنا پڑ سکتا ہے۔ زینت غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ حیدر اب مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پہلے کی طرح ہی نخرے دکھاتا تھا اور اپنی خدمت کرواتا تھا۔ زینت بیچاری انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں تک پاشے کا سوال تھا تو اس نے ابھی تک زینت سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اس کی وجہ سے بھی پریشان رہتی تھی۔ ابھی بھی پرسوچ انداز میں حیدر کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ میرے بھائی کو آپ نے کہاں پر بھیجا ہے۔ میں نے رملہ بی کو آپ سے بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ وہ آپ کی کسی کام کی وجہ سے گئے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہی تھی کہ کام بہت ہی خطرناک ہے۔ حیدر نے جیسے ہی سنا تو اس کا چہرہ ایک پل میں چٹان جیسا سخت ہو گیا۔
جلدی سے اپنا کام مکمل کرو اور پھر شام کے وقت تیار رہنا۔ وہ جواب دیے بغیر اسے حکم دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ زینت بس بند دروازے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں دوبارہ سے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھیں۔ اگر میں اس انسان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تو میرا نام بھی زینت خان نہیں۔ میں دیکھتی ہوں یہ کیسے مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں پلاننگ کرنے لگی کہ شام کے وقت اس نے کیسے حیدر صاحب جیسے جلاد سے جان چھڑوانی۔ ادھر کمرے سے نکلنے کے فوراً بعد ہی حیدر نے پاشا کو کال کی۔ پہلی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ باقی کے معاملات کیسے ہیں؟ حیدر نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ فی الحال تو سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مجھے اپنے چچا کے خلاف ابھی تک کوئی خاص ثبوت نہیں ملے ہیں۔ پاشا نے اپنے بازو میں لیٹی ہوئی کشمالہ کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جلد از جلد ثبوت اکٹھے کرو اور یہاں پر واپس آ۔ پاشا نے موبائل جیسے ہی سائڈ پر رکھا، کشمالہ نے پاشا کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے، اس پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ پاشا کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے بے ترتیب ہو گئی۔ تمہارا میری جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے بالوں کو انگلیوں کے گرد گھماتے ہوئے بولا تو کشمالہ کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہاری جان لینے سے پہلے میں خود مر جاؤں گی، یہ کہہ کر اس نے اپنا سر پاشا کے سینے کے اوپر رکھ دیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں تم سے کس قدر محبت کرتی ہوں، اس کے سینے کو چومتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولی تو پاشا اس کی کمر پر انگلیاں چلانے لگا۔ کشمالہ کے لبوں سے بے چین سی سسکیاں نکل رہی تھیں، جو کہ پاشا کو ایک بار پھر سے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ خوفزدہ بھی تھا کہ اگر حیدر کو پتہ چل گیا کہ وہ یہاں پر اپنا کام کرنے کے بجائے ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے اپنی راتیں رنگین کر رہا ہے تو یقیناً اس کو جان سے مارنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ لیکن اس میں پاشا کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے کشمالہ کو دیکھا تھا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ نہ جانے اس عورت میں ایسی کون سی کشش تھی جس نے پاشا کو اس کا دیوانہ کر دیا تھا۔ ابھی بھی اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا، جبکہ کشمالہ بے چینی سے اپنے جسم کو اس کے وجود کے ساتھ رگڑ رہی تھی۔ تو مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ اپنا سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے فکر مندی سے بولی تو پاشا نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی دسترس میں لیا اور شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور قطرہ قطرہ ان کو پینے لگا۔ جتنی مضبوط اس کی گرفت تھی، کشمالہ کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ اسے الگ ہونے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ اسے اس کے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ وہ بھی اس سب میں پاشا کا ساتھ دینے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب ان دونوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ بنا تو پاشا اٹھ بیٹھا، لیکن اس دوران اس نے زینت کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا تھا اور اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے سب نے مزید قریب کر لیا تھا۔ پاشا جب ایک بار کسی سے تعلق قائم کر لے تو اسے مرتے دم تک نہیں چھوڑتا۔ جہاں تک تمہارا سوال ہے تو تم میری عورت ہو، میں بھلا تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ سن کر کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں، میں بہت گندی اور میلی عورت ہوں، یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا، جبکہ پاشا نے اپنے ہونٹوں کی مدد سے جسے چن لیا تھا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کو بھول جاؤ، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ تم صرف حال کو یاد رکھو اور یہ دیکھو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں کشمالہ، تم سے دور ہونے کے بارے میں تو میں کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا۔
کشمالہ کے ہاتھ خود بخود اس کی کمر پر حرکت کرنے لگے۔ پاشا نے اگلے ہی پل اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی اور ایک بار پھر سے اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کشمالہ کی شرٹ پر بھی حرکت کر رہے تھے۔ وہ نیچے سے پکڑ کر اس کو اٹھانے ہی لگا تھا کہ کشمالہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں شرم کے رنگ نمایاں تھے، جن کو محسوس کر کے پاشا نے آگے بڑھ کر لائٹ آف کر دی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی دسترس میں کمفرٹیبل رہے۔ لائٹ آف ہوتے ہی کشمالہ نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں وہ اس کے جسم کے نشیب و فراز کو دیکھ رہا تھا اور ان سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اتنا سکون پاشا کو پہلے کبھی بھی نہیں ملا جتنا سکون اسے کشمالہ کے نرم جسم میں مل رہا تھا۔ وہ ہر چیز، ہر حکم اور ہر ذمہ داری کو جھٹلاتا جا رہا تھا اور اس کے بدن پر اپنی محبت نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ کمرہ کشمالہ کی بے چین سسکیوں سے مسلسل گونج رہا تھا۔ وہ مسلسل کراہے جا رہی تھی اور اس کا نام پکارے جا رہی تھی، جو کہ پاشا کی جنونیت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ پاشا نے اپنے ماں باپ کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا۔ اس کی صرف ایک چھوٹی بہن تھی، زینت، جو اس کے لیے اس کی کل کائنات تھی۔ وہ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، اس وجہ سے اس کے بہت سارے دشمن بھی تھے، جس میں اس کا اپنا چچا سر فہرست تھا، لیکن وہ اس کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ جیسے اسے سرداری ملی، اس کے جانے پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی برے طریقے سے زخمی ہو گیا۔ تب زینت بھی اس کے ساتھ ہوتی، اس کو بڑی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے روڈ تک لائی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا وہ اپنے بھائی کو کھو بیٹھی ہے، لیکن پھر قسمت اچانک ہی ان پر مہربان ہو گئی۔ تب حیدر خان، جو کہ لاہور سے واپس آ رہا تھا، مین روڈ پر ایک لڑکی کو روتا ہوا دیکھ کر اس نے گاڑی روکی۔ جیسے اس کی نظر پاشا پر پڑی، اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ زینت مسلسل رو رہی تھی، اس نے اپنے چہرے کو چادر کی مدد سے چھپایا ہوا تھا اور حیدر کے قدموں میں گر کر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ اس پر احسان کرتے ہوئے حیدر نے ان دونوں کو ہاسپٹل پہنچا دیا۔ دوسری طرف پاشا کے چچا کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان کو تلاش کر رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان دونوں کو ڈھونڈ کر زندہ زمین کے اندر دفن کر دیں۔ وہ جانتے تھے اگر پاشا زندہ بچ گیا تو وہ دوبارہ سے طاقتور ہو کر واپس آئے گا۔ ہاسپٹل میں جب پاشا کو ہوش آیا تو حیدر اس کے ساتھ تھا۔ پاشا نے اسے اپنے اوپر بیتی ہوئی ساری داستان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تب حیدر پہ یہ راز آشکار ہوا کہ ان دونوں کا ایک ہی مشترکہ دشمن تھا، اور وہ تھا پاشا کا چچا سہیل، جو شادی کے فوراً بعد ہی اپنا حصہ لے کر الگ ہو گیا تھا۔ لیکن جب پاشا کے والد نے ترقی کی تو وہ حسد کے مارے جلنے لگا۔ اس نے برسوں پہلے سیاست کی دنیا میں صرف اور صرف اپنا نام بنانے کے لیے، حیدر کے باپ کو جان سے مارنے کے لیے اس کے پیرنٹس کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ اس میں حیدر کی چھوٹی بہن بھی تھی۔ وہ گاڑی کھائی میں جا گری۔ حیدر کو اپنے ماں باپ کا وجود تک نہیں ملا۔ وہ بری طرح سے ٹوٹ گیا، لیکن تب وہ چھوٹا تھا، وہ بدلہ لینے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے دادا نے اس کے اس چچا کے پاس لندن بھیج دیا، لیکن پھر برسوں بعد جب وہ دوبارہ پاکستان واپس آیا، اس بار وہ بہت زیادہ طاقتور ہو کر آیا تھا۔ ایک بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے سیاست کی دنیا میں بھی بہت جلد اپنی جگہ بنا لی۔ پہلی بار جب سہیل سے پارٹی میں ملا تب سہیل اسے پہچان ہی نہیں سکا۔ جب اس نے حیدر سے اس کا تعارف مانگا تو اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے کاٹ دار لہجے میں بولا، میں وہی ہوں جسے بچہ سمجھ کر تم نے زندہ چھوڑ دیا تھا، لیکن اب میں تمہاری موت بن کر دوبارہ تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس سے دور ہوا اور دل فریب انداز میں مسکرانے لگا، جبکہ سہیل کے چہرے کے تاثرات یکدم بگڑ گئے تھے۔ وہ زیادہ دیر تک کے لیے پارٹی میں بھی نہیں ٹھہر سکا۔
اور وہاں سے فوراً نکل آیا، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اسے حیدر کا ساتھ نصیب ہوا۔ اب دونوں مل کر سہیل کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے۔ حیدر نے بادشاہ کو حویلی میں فائل لینے کے لیے بھیجا تھا، جس میں سہیل کے کالے دھندوں کا سارا ریکارڈ موجود تھا۔ جب حیدر حویلی میں پہنچا تو وہاں پر اس کی ملاقات کشمالہ سے ہوئی تھی، جو کہ حیدر کی سگی بہن تھی۔ دراصل اس دن گاڑی جب کھائی میں گر رہی تھی، کشمالہ کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ سہیل اسے لے کر اپنی حویلی میں واپس آ گیا تھا۔ اس کے اس عمل کے بارے میں پاشا کے باپ سکندر کو بھی معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں کشمالہ کے بارے میں کوئی خبر تھی۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کشمالہ نے یادداشت کے کھو جانے کی ایکٹنگ کی تھی، لیکن اس سے بھی اسے کچھ مدد نہیں ملی۔ وہاں پر اسے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ پھر کچھ عرصے پہلے ہی اس کی شادی زبردستی سہیل کے چچا کے نشئی بیٹے سے کروا دی گئی، جو کہ اس معصوم پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ کشمالہ روز جیتی تھی، روز مرتی تھی۔ وہ اپنے رب سے فریادیں کرتی تھی کہ مجھے اس جہنم سے باہر نکال دیں۔ اس نے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ان ظالموں نے اسے پکڑ لیا تھا اور سزا دی تھی، اور اس کے بعد وہ ڈر گئی تھی۔ وہ گاؤں کی حدود سے بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی، کیونکہ وہاں پر بھی سہیل کے آدمی تھے۔ اس کا شوہر زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکا۔ ایک لڑائی میں وہ مارا گیا، اور پھر اس کی زندگی میں پاشا آیا۔ پہلی بار ان دونوں کی ملاقات گاؤں کے بازار میں ہوئی۔ کشمالہ کو ایک نظر دیکھ کر وہ اس پر اپنا دل ہار بیٹھا، اور ادھر کشمالہ کی حالت بھی حیدر سے مختلف نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بیوہ لڑکی ہے جس کے وجود پر ظلم کی چھاپ موجود ہے۔ یہی سوچ کر کشمالہ نے اپنی نگاہیں پھیر لیں، لیکن پاشا اتنی آسانی سے اس سے دستبردار ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی جب اپنے چچا کے گھر جاتا تھا تو وہاں پر اکثر ہی اسے کشمالہ کام کرتے ہوئے نظر آتی تھی۔ چونکہ اس کے باپ اور چچا سہیل صاحب کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اسی لیے اس نے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے کہاں معلوم تھا کہ جس لڑکی کو وہ ملازمت سمجھ رہے اصل میں وہ سہیل صاحب کے انتقام کا نشان تھے۔ اس بار جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو وہ چپ کر حویلی سے نکلے تھے۔ پاشا کو کشمالہ نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے اسے پاشا کی ضرورت تھی، اور دوسری طرف پاشا کو بھی حویلی سے فائل لانے کے لیے کسی کی مدد درکار تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کام آ سکتے تھے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد پاشا نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ کشمالہ کو لگ رہا تھا کسی نے کائنات کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ڈال دیں۔ پاشا نے اسے ابھی تک اس فائل کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، نہ ہی اسے اپنے مشن کے بارے میں ساری معلومات دی تھی، نہ ہی اس نے اسے حیدر کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ تمام تر کوششوں کے بعد آخرکار کشمالہ کو وہ فائل مل گئی، لیکن جب وہ حویلی سے باہر نکلنے لگی تو اچانک ہی بانو کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، تمہیں سہیل صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، جا کر ان کی بات سن لو۔ دراصل سہیل صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ کشمالہ آج کل کچھ زیادہ ہی حویلی سے باہر نکل رہی ہے، اور اکثر ملازمین اسے آدھی رات کے وقت بھی حویلی سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابھی بھی ملازمہ بانو کی بات سن کر اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے منتشر ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی۔ تبھی بانو کا موبائل بجا، اور دوسری طرف اس کے عاشق کی کال تھی، جو کہ پاشا کا ہی خاص آدمی تھا، جو بانو سے چھوٹی موٹی خبریں نکلواتا تھا۔ اس کی ہدایت پر بانو کا چہرہ ایک لمحے کے لیے حیرانگی میں بدلا، اور اگلے ہی پل وہ کشمالہ کو لے کر پچھلے راستے سے حویلی سے باہر نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے عاشق سلطان کا حکم تھا۔ کشمالہ نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور اگلے ہی ایک ہی گھنٹے میں وہ پاشا کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھے۔ وہ دونوں حویلی سے باہر نکل آئے، بانو اور احمد بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب انہیں جلد از جلد اسلام آباد پہنچنا تھا، اور اس کے لیے بھی انہیں تقریباً
11 گھنٹے لگنے تھے۔ ادھر سہیل صاحب جو کہ اپنے کمرے میں بے چینی سے کشمالہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، دل میں کہیں نہ کہیں یہ سکون تھا کہ کشمالہ کو کچھ بھی یاد نہیں، لیکن اس دن جب وہ ان کے پاس نہ آئی تو وہ غصے سے باہر نکلے اور بانو کو آوازیں دینے لگے۔ دوسری جانب سے انہیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ناک کے نیچے کشمالہ ایک بہت بڑا کھیل کھیل چکی ہے۔ جب تک انہیں پتہ چلا تب تک پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ وہ بلو فائل حویلی سے غائب ہو چکی تھی اور اب کوئی بھی انہیں نہیں بچا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو فوراً ہی حکم جاری کیا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں انہیں بھی معلوم تھا کہ اب وقت گزر چکا ہے۔ ادھر جب حیدر زینت کو پارٹی کے لیے بلانے اس کے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر پہلے تو اس کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی اور جا کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمہیں سونے کے لیے نہیں، تیار ہونے کے لیے کہا تھا۔ یہ سن کر زینت نے اپنی آنکھوں سے اپنے بازو ہٹائی اور نحیف لہجے میں بولی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا، رکو مجھے دیکھنے دو۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ لگانے لگا تھا کہ زینت نے فوراً سے اپنے سر پر چادر تان لی۔ آپ میرے لیے نامحرم ہیں، آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کسی نرس کو بلا لیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، میں واقعی میں بہت بیمار ہوں۔ یہ سن کر حیدر نے ایک گہری سانس خارج کی۔ آخر تمہیں میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ زینت نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے جواب دیا، میری بیماری۔ حیدر بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اس وقت اس کا ذہن بہت ہی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا، اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارا بھائی نیچے آ گیا، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں تو یہ بھی بتانے کے لیے آیا تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ پارٹی پر جائے گا۔ یہ سن کر زینت کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ ابھی بھی اس کا وجود دوپٹے سے بے نیاز تھا اور حیدر کو اپنے ہوش و حواس جاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کہاں پر ہیں لالا؟ وہ یہ کہہ کر اچھل کر بیڈ پر کھڑی ہو گئی، جبکہ حیدر بازو باندھ کر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ڈرامہ کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تو زینت زور سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے حد سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ حیدر ان کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پھسلتا ہوا زینت کی کمر پر گیا تو زینت کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی تو حیدر اس کے کانوں میں جھک گیا۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ یہ سن کر زینت نفی میں گردن ہلانے لگی تو اس کے ہونٹ دوبارہ سے حیدر کی گالوں کے ساتھ ٹچ ہوئے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ شرم کے مارے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ آپ پلیز مجھ سے دور کھڑے ہو کر بات کیا کریں، مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے۔ یہ سن کر حیدر کے لبوں پر پھر سے دبی دبی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارے اندر جتنی بھی شرم ہے نا، اس کو ابھی باہر نکال دو، کیونکہ شادی کے بعد میں تمہیں شرمانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بوم تھا جو کسی نے زینت کے سر پر پھوڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سے حیدر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک موجود تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ بھلا وہ ایک معمولی سی لڑکی اس مغرور شہزادے کی بیوی بننے کی جرات کیسے کر سکتی تھی؟ یقیناً وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، لیکن حیدر کی آنکھوں میں اس لیے محبت بھری چمک موجود تھی۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا بلکہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ واقعی میں اس محبت کرنے لگا تھا۔ کب وہ اس لڑکی سے اپنے دل کے بے انتہا قریب معلوم ہوئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا، لیکن
جہاں تک زینت کا سوال تھا تو وہ بھی اسے دل میں پسند کرتی تھی۔ جب اس کی وجہ سے اپنا غصہ کنٹرول کرتا تھا اور اسے ڈانٹنے کے بجائے خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا تھا یا پھر خاموش ہو جاتا تھا تو زینت کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکتا تھا۔ رملہ بھی اسے کئی بار یہ بات بتا چکی تھی کہ تمہارے اس کی زندگی میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے، ورنہ اگر تم پہلے دیکھتی تو خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتی۔ ابھی بھی زینت کا دل کر رہا تھا وہ بے ہوش ہو جائے، جبکہ حیدر کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے ہونٹوں پر جا کر ٹھہر رہی تھی۔ گلاب کی پنکھڑی جیسے نازک اور بھرے بھرے ہونٹ اس کی توجہ کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ساری حدود پار کرتا، زینت نے فوراً سے اپنی گردن سائیڈ پر پھیری۔ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، یہ کہہ کر وہ نکلنے لگی تھی کہ حیدر نے اسے پکڑ کر پھر سے اپنا قریب کر لیا۔ اس بار اس کا سینہ زور سے حیدر کے سینے کے ساتھ جا کر ٹچ ہوا تھا۔ ایک بے چین سی سسکی زینت کے لبوں سے نکلی تھی، جو بے چینی اس کی قربت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ بہت غلط ہے، اس نے کچھ ہی دیر بعد روتی ہوئی آواز میں کہا تو حیدر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں بس تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم میری بیوی بننا پسند کرو گی؟ زینت نے یہ سنا تو معصومیت سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ آپ غصے کے بہت تیز ہیں اور بہت برے انسان بھی ہیں۔ حیدر کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کب تمہارے ساتھ برا کیا؟ تو زینت اس دن کا حوالہ دیتے ہوئے بولی، میں نے غلطی سے صرف آپ کے کپڑے جلائے تھے اور آپ نے مجھے اتنا ڈانٹا، برا بھلا کہا۔ بھلا میں ایک ایسے شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہوں جو چھوٹی سی غلطی پر مجھے غریب ہونے کا طعنہ دے دے؟ حیدر کو خود پر حد سے زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی اس دن اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی؟ دیکھو میری جان، اس دن جو کچھ بھی ہوا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور اگر تم مجھ سے کہو تو میں 1000 بار بھی تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اگر کوئی حیدر کو اس وقت یہ باتیں کرتے ہوئے دیکھتا تو ضرور غش کھا کر بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ وہ شخص کبھی کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ معافی مانگنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اسے ٹھیک طرح سے یاد نہیں پڑتا تھا کہ آج سے پہلے اس نے کبھی اپنی جان سے عزیز چچا یا پھر رملہ بی سے بھی معافی مانگی ہو۔ وہ پہلی عورت تھی جس کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک رہا تھا، لیکن بجائے حوصلہ افزائی کرنے کی وہ عورت اس کو نخرے دکھا رہی تھی۔ دیکھیں دیکھیں، ابھی بھی آپ کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو رہی ہیں۔ توبہ توبہ، آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ حیدر ایک جھٹکے سے پھر سے اس کے نزدیک ہوا، لیکن پھر خیال آتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بار تمہارا بھائی یہاں پر آ جائے، پھر میں دیکھتا ہوں تم کیا سے مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی، یہ بات اسے اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو پیاری لڑکی۔ اس کے سر پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر ہلکا سے دباتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد زینت گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھے اپنے دل فریب انداز میں مسکرانے لگی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا خواہشات اتنی جلدی پوری ہوتی ہیں؟ لیکن میں اتنی آسانی سے اس آدمی کے پاس نہیں جاؤں گی جتنا اس نے مجھے تنگ کیا ہے نا، اب میں بھی اس سے زیادہ اسے تنگ کروں گی۔ اور دل ہی دل میں عہد کرتی ہوئی بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا جب زینت کو نیچے سے شور کی آواز سنائی دی اور وہ ایک دم سے گھبرا گئی، لیکن جب نیچے پہنچی تو وہاں پر پاشا کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی جس نے چادر میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ کشمالہ تھی،
حیدر نے اس لڑکی کو دیکھا تو ایک پل کے لیے چونک گیا، کیونکہ اس کی آنکھیں اور نین نقش بالکل اس کی ماں کی طرح تھے۔ اس کو یوں لگ رہا تھا اس کی امی جوان ہو کر اس کے سامنے آ گئی ہیں، مگر وہ یہ بات سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ زینت کو اس کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ جہاں تک حیدر کا سوال تھا تو اس کے سامنے بھی کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ بلو فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اب سہیل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ اگلے 2 دنوں میں حیدر اور پاشا نے سہیل کے خلاف ساری کارروائی کر لی تھی۔ وہ شخص جو ساری دنیا کے سامنے پاک دامن اور باعزت بنتا تھا، اب بری طرح سے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے جتنی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں حصہ لے رکھا تھا وہ سب عدالت میں پیش کر دی گئی تھی اور اسے عمر قید سنا دی گئی تھی۔ گاؤں کے وہ لوگ جو پہلے پاشا کے خلاف ہو گئے تھے اب وہ دوبارہ سے اپنے سردار سمجھنے لگے تھے۔ وہ زینت اور کشمالہ کو لے کر اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ جہاں تک اس کے چچا کے خاندان کا سوال تھا تو اس نے ان سب لوگوں کو بھی حویلی سے بے دخل کر دیا تھا، کیونکہ وہ ان کی شکلیں تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے گاؤں کا سردار بن گیا تھا اور اس بار سب لوگ اس کے وفادار تھے، کیونکہ وہ سہیل صاحب کی اصلیت جان چکے تھے۔ زینت بھی حد سے زیادہ خوش تھی، لیکن کشمالہ تھوڑی سی کنفیوز تھی۔ وہ صرف 2 دنوں کے لیے ہی حیدر کی حویلی میں رہی تھی، لیکن یہ 2 دن اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ اس کو حیدر اپنا لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ ایک شام جب پاشا گھر واپس آیا تو وہ اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی، آپ حیدر کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں؟ اس کے سوال پر پاشا حیران رہ گیا۔ تم اس کی ذات میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہی ہو؟ یہ سن کر کشمالہ تیزی سے بولی، آپ پلیز میرے سوال کا جواب دینا۔ وہ کون ہے؟ اس کے ماں بابا کون تھے؟ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگنے لگیں۔ پہلی بار پاشا کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ملازم لاؤنج میں داخل ہوا۔ حیدر صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ دراصل اس دن حیدر زینت کے لیے ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ رملہ بی بھی اس کے ساتھ تھی۔ جب پاشا کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حیدر اس کی بہن کے لیے بہترین ہے، اس کی بہن کو تحفظ اور محبت دے سکتا ہے جس کی اس کی بہن حقدار ہے۔ زینت سے جب اس نے سوال کیا تو وہ ایک دم ہی پریشان ہو گئی۔ بھائی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ان کو بولیں اگر ان کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو ان کو آپ کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ سن کر پاشا پہلے تو حیران ہوا، پھر بے ساختہ ہنس پڑا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، تمہیں ہر حال میں یہاں سے رخصت ہو کر جانا ہوگا۔ لیکن فکر مت کرو، یہ دوری ہم دونوں کی محبت کو کم نہیں کر سکتے۔ میں ہمیشہ اپنی بہن سے ویسے ہی محبت کروں گا۔ حیدر بہت اچھا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ وہ تمہارا بے حد خیال رکھے گا، اور اگر تم اس کے پاس ہوگی تو میرا دل بھی تمہاری طرف سے مطمئن رہے گا۔ لیکن اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے تو میں انکار کر دیتا ہوں، ہم کسی اور شخص کے بارے میں سوچ لیتے ہیں۔ زینت نے یہ سنا تو اس کو لگا کہ کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا۔ وہ تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی، نہیں، مجھے تو یہ رشتہ منظور ہے۔ حیدر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ حیدر نے اپنی شادی پرانی حویلی میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس حویلی کو برسوں بعد کھول رہا تھا۔ رینوویشن اور باقی ساری مرمت کروانے کے بعد اس نے اپنے پیرنٹس کی تصویریں بھی لاؤنج کی دیوار پر لگائی تھیں اور خود بھی 2 ہفتے پہلے وہاں پر جا کر شفٹ ہو گیا تھا۔
ایک دن کشمالا اور پاشا کچھ سامان لینے کے لیے حیدر کے گھر گئے تو اس تصویر کو دیکھ کر کشمالا ایک دم ہی بہت زیادہ جذباتی ہو گئی۔ اسے اچانک سے پینک اٹیک آیا اور اس کی حالت کو خراب ہوتا ہوا دیکھ کر پاشا بھی پریشان ہو گیا۔ حیدر بھی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کشمالا کی ہچکی بن گئی۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور حیدر کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی، میرا بھائی، وہ مسلسل پکارے جا رہی تھی۔ حیدر نے بے چینی سے اس کی کلائی دیکھی۔ وہاں پر بھی وہی بلیک کلر کا نشان موجود تھا جو کہ ان کا خاندانی مارک تھا۔ حیدر جو اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں رویا تھا، آج اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ اپنی سگی بہن کو اتنے برسوں کے بعد پا کر اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک اٹھا۔ پاشا ایک طرف خاموش کھڑا یہ جذباتی منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا تھا۔ کشمالا نے سسکتے ہوئے حیدر کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے دوبارہ سے پوچھا۔ اسے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا، تم میرے بھائی ہو نا؟ اور یہ میرے ماما بابا ہیں نا؟ حیدر نے اپنی بہن کو مضبوطی سے سینے سے لگائے رکھا۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں جواب دیا، ہاں کشمالا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ وہی ہے جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں قدرے سنبھلے تو کشمالا نے حیدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نامعلوم لہجے میں کہا، میں نہیں جانتی تھی کہ تم زندہ، مجھے تو لگا تھا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، تب میں بہت چھوٹی تھی، وہ مجھے لے گئے اور ماما بابا کی گاڑی کو انہوں نے میرے سامنے کھائی میں پھینک دیا۔ میں نے یادداشت کھونے کی ایکٹنگ کی کیونکہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ زندہ رہ کر مجھے موت سے بھی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس شخص نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، میری زندگی جہنم بنا دی۔ اسے اپنے اوپر بیتی ہوئی ساری داستان سنا رہی تھی۔ حیدر کے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے بازو میں بے ہوش ہو گئی تو پاشا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ پاشا نے اسے کچھ دن حیدر کے پاس رہنے کے لیے اس کے گھر میں چھوڑ دیا۔ حیدر شادی کو ڈیلے کرنا چاہتا تھا لیکن کشمالا نے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی کی خوشیاں خراب ہوں۔ وہ پاشا کا بھی بے حد شکر گزار تھا جس نے اس کی بہن کو اس جہنم سے نکالا تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد زینت اور حیدر کی بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ کشمالا سب تیاریوں میں آگے تھی۔ پاشا اپنی بہن کے رخصت ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اداس تھا لیکن کشمالا نے اسے سنبھال لیا تھا۔ زینت روسی جوڑا پہنے کمرے میں بیٹھی حیدر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ حیدر مضبوط قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ کر بیٹھا اور اگلے ہی پل اس نے زینت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی دسترس میں لیا اور اس بار زینت اپنا ہاتھ چھڑوا بھی نہیں پائی۔ کشمالا نے اسے شوہر کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ نصیحتیں کی تھی اور جو کچھ اسے سمجھایا تھا اس کے بعد تو ویسے بھی زینت کی حالت غیر تھی۔ ابھی بھی ڈر رہی ہو مجھ سے؟ زینت نے نفی میں سر ہلایا لیکن نظریں ملانے کی ہمت نہ کر سکی۔ حیدر ہلکا سا مسکرایا اور اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، تمہارے لالا نے تمہیں میرے حوالے کرتے ہوئے بہت کچھ کہا تھا۔ میرا وعدہ ہے میں تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں پہنچنے دوں گا۔ تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جس کے لیے میں برسوں سے ترس رہا تھا۔ زینت نے آہستہ سے سر اٹھا کر حیدر کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ بے تحاشا محبت تھی جس میں وہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میری جان، ہم دونوں میں رشتہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اس نے زینت کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں زینت کے نام کا ورد کر رہی تھی
وہ دھیرے سے زینت کے قریب ہوا، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اس کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا تو زینت نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کا وجود جو کچھ دیر پہلے تک لرز رہا تھا اب حیدر کی قربت میں پگھلنے لگا تھا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، آج کے بعد تم میری ذمہ داری بھی ہو اور میری محبت بھی۔ میں تمہیں کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں کروں گا۔ زینت نے شرم اور محبت کے ملے جلے احساس کے ساتھ اپنا سر حیدر کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ حیدر نے اس کے گرد اپنا بازو لپیٹے اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا تو زینت کے لبوں سے بے چین سی سسکی نکلی تھی، جسے سن کر حیدر کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں، اور اگلے ہی پل اس نے زینت کے سر کے اوپر سے دوپٹہ ہٹایا اور اس کی گردن پر جو کیا وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا۔ زینت کا پورا جسم بے چینی کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ شخص اس کی پہلی محبت تھی۔ اس کی گردن کو آزاد کرنے کے بعد حیدر نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیا۔ اس دوران اس کے ہاتھ زینت کے ہاتھوں کو خود میں الجھا چکے تھے۔ اس کے دونوں بازو اٹھا کر اس کے سر کے اوپر والی سائڈ پر باندھ چکا تھا۔ زینت احتجاج بھی نہیں کر پا رہی تھی، نہ ہی اس کو خود سے دور کر پا رہی تھی۔ یہ مزیدار سی بے چینی اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو رہائی بخشنے کے بعد حیدر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، جہاں پر اس کے خمار کی طلب موجود تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو چھوٹی لڑکی، تم نے مجھے کس حد تک پاگل کر دیا ہے، اور آج یہ سارا پاگل پن میں تمہارے اندر اتاروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ زینت مسلسل سسکے جا رہی تھی۔ حیدر آرام سے کرے نا پلیز، وہ شدت جذبات سے چور لہجے میں بولی تو حیدر ایک پل کے لیے ٹھہر گیا اور اس کی آنکھوں کو چومنے لگا۔ اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، وہ بہت ہی محبت سے اس کو سمیٹ رہا تھا۔ جیسے جیسے رات سے لگتی چلی جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا انعام بن کر آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن تک بھی پہنچ گیا تھا۔ اب اس کے دل میں جو کسک بچی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔